मैं इससे आगाज कर रहा हूँ जी। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उसमें दो बुनियादी मकासद हैं हमारे। सबसे पहला मकसद ये है कि हमने लर्न करना है। ये देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज किया, वी आर ट्राइंग टू लर्न कि दूसरा किस तरह से देख रहा है जिंदगी को, ठीक है जी। एंड वंस वी लर्न दैट, नाउ वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू हेल्प द अदर पर्सन। एंड सबसे पहले जिस तरह लर्न करेंगे तो इसका बहुत चांस है कि आपका अपना पर्सपेक्टिव चेंज हो, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के थ्रू गुजरें उस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर लेट से आपको मालूम ये हुआ है कि नहीं, दूसरे की जो पर्सपेक्टिव है, दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो इनकम्प्लीट है या वो ऐसी अजम्पशंस पे खड़ा है जो कि ठीक नहीं है, तो अब हमारे पास बेहतर चांसेस हैं कि हम उनको वी कैन अप्रोच देम इन अ मोर पॉजिटिव वे। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं और हम इन दोनों ही को अलग अलग लेंगे। एक एस्पेक्ट ये है कि हमने अच्छी कॉन्वर्सेशन में दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर एक ये कि हमने खुद लर्न करना है और दूसरा ये कि हमने दूसरों की लर्निंग में कंट्रीब्यूट करना है। जो पहला एस्पेक्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये बात समझ लीजिए कि आपके पास अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी कि आप सीख सकें वो हर हाल में रखी हुई है। जबकि दूसरा जो एस्पेक्ट है कि मैं दूसरे की लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकूं, वो सिर्फ तब हो सकता है कि अगर दूसरा भी चाहता हो। इफ द अदर पर्सन इज नॉट विलिंग टू लर्न फॉर इंस्टेंस, तो फिर हमारे लिए इसका इम्कान बहुत कम है कि हम उसकी वो आइस ब्रेक करके उसके पर्सपेक्टिव में एंटर हो सकें। अच्छा जी, वी विल बी टेकिंग अप द फर्स्ट पार्ट। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को कर लें कंप्लीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर नहीं हो सकेगा तो फिर इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा ये वाला हिस्सा है जिसमें कि हम वी आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, उसको हम कहते हैं एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इवन इफ यू आर सर्टन, बिल्कुल सर्टेनिटी की जगह पे भी अगर आप खड़े हैं कि आपकी राय ठीक है, जो कि आमतौर पर नहीं खड़े होना चाहिए। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट अबाउट आवर ओन, इस चीज के बारे में हर वक्त अपने आप को खुला लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, दो इस मामले में अगर मामला ये बन चुका हुआ है, सर्टन होता हूं, तो अब मैं क्या लर्न करूंगा। अब मैं असल में जो चीज लर्न कर सकता हूँ वो ये है कि दूसरा इस सिचुएशन को देख कैसे रहा है। मेरे लिए जो एक ऑब्वियस रियलिटी है, मेरे लिए जो एक ऑब्वियस फैक्ट है, मैं उसको क्यों समझ रहा हूँ ऑब्वियस, और ये इतना ऑब्वियस है अगर, तो ये दूसरा क्यों नहीं समझ रहा है। जब आप ये देखते हैं तो असल में इट इज इन इट सेल्फ अ बिग लर्निंग। आपके अपने लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि दुनिया में लोग किस किस पहलुओं से चीजों को देखते हैं। यानी है तो वो इन्फिनिट एस्पेक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि हमारे अलावा हम जिस तरह से चीजों को देख रहे हैं उसके अलावा भी देखने का क्या क्या तरीका हो सकता है। इसमें मैं एक एक करके आपको वो गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, जो कि हम आमतौर पर लोगों से कहते हैं कि वो फॉलो भी करें और उसको फिर अपनी रिफ्लेक्शन का हिस्सा भी बनाएं। सबसे पहली चीज इसमें ये है कि जो मकसद है, the purpose of conversation, it should be very clear in your own mind. The purpose of conversation is not to win a debate. ये कोई डिबेट नहीं है जिसमें कि या मैं जीतूंगा या आप जीते। ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये कोई जहनी सलाहियतों का मुकाबला नहीं हो रहा है या बोलने की सलाहियतों का मुकाबला नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो बात ज़ेरे बहस है वो असल में एक दूसरे को समझने के हवाले से, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझने के हवाले से और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करने के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर एक ये कि इसका जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि जिधर पॉसिबल हो कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है, और दूसरा हमने दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करना है wherever it is possible. And on the other hand, हमने अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में हमने अक्सर गलती की है जी, कि आपका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ के साथ। जिंदगी में आपकी
آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہوں، وہ آپ کے فرینڈز ہوں، وہ آپ کے کولیگز ہوں، آپ کی زندگی کا انفلوئنس ان کے اوپر اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کا ریلیشن شپ اور آپ کا ٹرسٹ اسٹرانگ ہوگا. تو ہماری کانورسیشنز میں، اور یہ کس طرح سے بنتا ہے، یہ بھی ایک ظاہر ہے ہیومن انٹریکشن کا ایسپیکٹ ہے، اور ہیومن انٹریکشن کا ایک بنیادی جو ان پٹ ہے وہ کانورسیشن بھی ہے. تو ہم نے واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از ٹو improve our conversation so that ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، نمبر ون، ہم دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹریبیوٹ کریں، نمبر ٹو، اور جہاں پاسبل ہو ہم اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کریں. یہ ہمارا پہلی گائیڈ لائن ہے. نمبر دو یہ کہ اتنا اٹینٹیولی سننا ہے جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو، ایز اٹینٹیولی اینڈ ایمپیتھیکلی ایز پاسبل. یہ دو ورڈ یہاں پہ یوز ہوئے ہیں. یا ظاہر ہے کہ اٹینشن جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اٹینشن از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور انٹرسٹ ان دا ٹاپک، یور انٹرسٹ ان دی ادر پرسن ایز ویل. اور ایمپتھی کا تعلق دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنا ہے. ایمپتھی کا ورڈ جو ہے یہ ادھر استعمال ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ ہم دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہو کر کوشش کریں زندگی کو دیکھنے کی. ٹرائی ٹو پٹ یور سیلف in the other person's shoes. ٹھیک ہے جی، وہ کیسے دیکھ رہا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کی میننگ میکنگ کیا ہے. اگر آپ کی میننگ میکنگ وہ ہو تو کیا آپ کی کوئی ڈفرنٹ رائے ہوگی. یہ ہے ایمپتھی. اور ایمپتھی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ فیلنگز آف دی ادر پرسن. اس کو کہتے ہیں کہ وی ول ٹرائی ٹو لسن فار دی پرپز آف انڈرسٹینڈنگ، not for the purpose of replying. اس کو اسٹیون کوی نے جس طرح سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ most people listen for the purpose of replying. رسپانس کیا دینا ہے. آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کتنی اچھی ہے کتنی غلط بات ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کی بات کو سمجھوں. آج کل کے زمانے میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ آلموسٹ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وبا کی طرح، وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. یعنی وی آر ایدر انٹرسٹیڈ ان اے ٹیلیفون کال، کوئی میسج آ رہا ہے، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ جیسے ہی میسج آئے ہم اس کو فوراً دیکھیں. یہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ دس از ویری ڈس ریسپیکٹفل. اگر آپ ایک کانورسیشن میں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں تو کسی سے بھی، تو اس چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس صورت میں جو آپ کا رویہ ہے وہ اس کی طرف اٹینشن کا ہونا چاہیے. آبویسلی میں یہ عرض کروں آپ سے کہ یو ول ناٹ لائک اٹ، آپ کو بالکل یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ بات کر رہے ہو اور دوسرا آپ کی طرف متوجہ نہ ہو. اسی طرح سے جب دوسرا کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کو بھی اسی چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے اور اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. سو لسننگ اٹینٹیولی، دس از دا سیکنڈ گائیڈ لائن. تیسری گائیڈ لائن یہ ہے کہ اپنی فیلنگز کے بارے میں اویئر ہونا. یہ عام طور پر ہم وی مس آؤٹ آن دس. ہم اپنی فیلنگز کو کئی مرتبہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں. ایٹ اینی ٹائم ڈیورنگ اے کانورسیشن اگر آپ محسوس کریں کہ آپ ٹینس، اینکشس، امپیشنس یا ڈیفینسونیس کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر ججمنٹ پیدا ہو رہی ہے. ججمنٹ از اے ویری بگ ہنڈرنس ان لرننگ. اس کو بڑا کلیئرلی سمجھ لیں. ججمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جس وقت آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ somebody is talking to you about something جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ رائے آپ سے ڈفرینٹ ہے. تو اب جب وہ بات کر رہے ہیں تو آپ اصل میں آگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کدھر تک پہنچے گی، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی ان دا مومنٹ نہیں ہوتے بلکہ اس مومنٹ سے آگے جا کر اس کے بارے میں ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو دیٹ از واٹ کریٹس دیز فیلنگ. یہ جو فیلنگز ہیں، ٹینشن کی فیلنگ ہے، اینکشسنس کی، امپیشنس کی، ڈیفینسونیس کی، یہ اس چیز کا ہنٹ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک لرنر سے ہٹ کر ایک ججر کی طرف چلا گیا ہے.
اب وہ لرننگ کے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ججنگ میں انٹرسٹڈ ہے. وین وی سے ججنگ کہ یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس طرح کی چیزوں کے اندر بڑھ گیا, دس از گڈ, دس از بیڈ, بجائے اس کے کہ ہم سچویشن کو سمجھیں جو اس وقت ہو رہا ہے, اس کے اوپر توجہ دیں. ہم اپنی توجہ اس نتائج کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو نکلیں گے, اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان, بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی بچہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں, آپ اس سے آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر جو یہ بات کر رہا ہے میں اس سے اگری کروں تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اور پھر میرے لیے اس کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو جیسے ہی آپ یہ ریئلائز کریں گے, جو ایموشنز ہیں ہماری, یہ اس کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھ لیجیے کہ یہ بہت بڑا ہنٹ ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح کام کر رہا ہے. اٹس اے ہیوج ہنٹ, اٹس اے ہیوج انڈیکیٹر کہ آپ کا دماغ کس طرح سے کام کر رہا ہے, آپ کس طریقے سے چیزوں کو اپروچ کر رہے ہیں. جب آپ کو یہ محسوس ہو, جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر یہ فیلنگز آ رہی ہیں, تو اپنے آپ کو روک لیں, اور اپنے آپ کو روک کر واپس لرننگ کے مائنڈ سیٹ میں آئیں کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں ججمنٹس پاس کروں. لیٹ می فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ آن, میں اس کی میننگ میکنگ کو سمجھتا ہوں. برنگ یور سیلف بیک ٹو دی لرننگ مائنڈ سیٹ, بیکاز دیٹ از دی اونلی وے وی کین انرچ آور انڈرسٹینڈنگ. ججمنٹ سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ انرچ کبھی نہیں ہوگی جی, یہ بات ہمیشہ کے لیے جان لیجیے. ان کیس یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو برنگ یور سیلف ٹو اے لرننگ مائنڈ سیٹ, تو پھر کوشش کریں کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو پوسٹ پون کر دیں, سسپینڈ کر دیں, روک لیں. کچھ نہیں ہوگا, اس کی بھی عادت ڈالیے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو فنش واٹ وی اسٹارٹیڈ رائٹ ناؤ. ہم یہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کو جاری رکھیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, اگر دوسرے کا دیٹ از, یا دوسرا جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, کل شروع کر دیں گے, پھر سے بات جاری رکھیں گے. اگر آپ کے اندر ایموشنز آ رہی ہیں اور وہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیجیے کہ اب ڈسکشن اچھی نہیں ہوں گی. دس از سم تھنگ وچ وی مسٹ ریمبر. اس کے بعد جو چوتھی بات ہے وہ یہ کہ assume that if a person holds an idea important, اگر کسی شخص کے نزدیک کوئی آئیڈیا امپورٹنٹ ہے تو پھر اس کے پرسپیکٹو سے دیکھنے میں وہ امپورٹنٹ ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی آئیڈیا امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن اگر آپ دوسرے کے پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کریں تو اس کے نتیجے میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو, مثال کے طور پر آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ ایز ٹیچرز, ایز پیرنٹس, آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کے حوالے سے کئی دفعہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان نہ ہوا کرو. ٹھیک ہے جی, یعنی بچے کے لیے پریشانی کے معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ کی پریشانی کے ہیں. بچہ اس بات سے پریشان نہیں ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, بچے نے تو اسی بات سے پریشان ہونا ہے کہ اس کا کھلونا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا جی, یعنی آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے. اینڈ وین یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا تھنگ فرام دی ادر پرسنز پرسپیکٹو, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی نظر میں جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے پرسپیکٹو سے وہ واقعی امپورٹنٹ ہونی بھی چاہیے. تو اس پرسپیکٹو کو جاننے کی کوشش کریں وداؤٹ ججمنٹ. یعنی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ that a child can only look at the world from a child's viewpoint. وہ آپ کے ویو پوائنٹ سے نہیں دیکھ سکتا زندگی کو, اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں. پانچویں بات یہ ہے کہ ask and support asking questions that will clarify the other person's perspective. کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, how are they looking at things. وہ کیا چیز ہے کہ جو اگر میری رائے ڈفرینٹ ہے تو وائی از اٹ دیٹ آئی ایم ویری شیور کہ میری رائے ٹھیک ہے, تو وہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ رائے دوسرے تک کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, دس از این امپورٹنٹ تھنگ کہ دوسرے کی بات کو سمجھنے, اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے, اس کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کے حوالے سے ہم نے کوشچنس پوچھنے ہیں. یہ بھی ایک پوری وی ٹرائی ٹو گیو اے ویری ڈیٹیلڈ ویو کہ what are the right kinds of questions. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ جب ہم انٹرپرسنل امپروومنٹ کی طرف آئیں گے کہ ہم وہ کون سے سوالات ہوتے ہیں, کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ جو پوچھ کر انسان کو انٹرسٹڈ بنا سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ایک بات ہوئی تھی نا جی, that rather than asking general questions,
ایسے کون سے سوالات ہو سکتے ہیں جو پازیٹیولی چیزوں کی طرف مائل کریں, اس کی طرف بات کرنے کے کو پروموٹ کریں. اس سے اگلی بات یہ جی کہ اف یو آر ناٹ کلیئر اباؤٹ اینی آئیڈیا, آسک. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. ہم عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہمیں اس کی بڑی جھجک ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے, ہم اس سے پوچھتے نہیں. وی اوائڈ دیٹ. ٹھیک ہے جی, اس کو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اپنی زندگی سے اس شرم کو ختم کریں. ایون اف یو آر دی اونلی پرسن ان دا گروپ, even if you are the only person in the group کہ جس کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, آپ اس کو اوائڈ کریں کہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو اگنور کر دیا جائے. نیکسٹ ہے جی نمبر 7 جو ہے اس کا پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ اسپیشلی اف یو ڈس ایگری ود این آئیڈیا, خاص طور پر اس طرح کی بات ہے, ask and support asking questions that will uncover the other person's assumptions. یہ جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی بڑی ڈیٹیل میں کہ ہم کرٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی عادت ڈالیں. میں نے جن لوگوں نے نہیں دیکھا جی وہ کائنڈلی ہمارا جو 3rd سیشن تھا اس کو ضرور دیکھ لیں, کرٹیکل ریفلیکشن کے بارے میں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ٹھیک ہے جی, ہم اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اپنے سیشن میں, اور یہ تقریباً 8, 10, 12 سیشن چلتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو آپ کے پاس چانس ہے اس کو ایک اوور ویو کم از کم لے لیں اس کا کہ کرٹیکل ریفلیکشن ہوتی کیا ہے. آپ جس وقت یہ بات کریں گے, ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ 6 پوائنٹ شیئر کی ہیں, یہ 7واں پوائنٹ ہے. اگر آپ پریکٹس چاہتے ہیں تو انہی پوائنٹس پر کرٹیکلی ریفلیکٹ کریں. اس کا بہت چانس ہے کہ اگر آپ ان پہ کرٹیکلی ریفلیکٹ کریں اور میرے سے اس کو شیئر کریں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی assumptions ہوں میری جن سے میں خود بھی واقف نہ ہوں. ٹھیک ہے نا جی, اینڈ یو مائٹ گیٹ اے چانس اینڈ آئی مائٹ گیٹ این اپرچونٹی ٹو کریکٹ مائی سیلف آپ کی اس بات کے نتیجے میں. دوسرے کی assumptions کیا ہیں اور اس کے beliefs کیا ہیں, ان کو سمجھنا. This can be a very difficult thing to do. یہ جو ہے دوسرے کو سمجھنا, دوسرے کی assumptions کو سمجھنا, it can be a very difficult thing to do. We can only do this if we are listening with full attention and are actively and empathically reflecting on what we hear. اگر ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو واقعی سن رہے ہیں تو پھر ہی یہ بات چلے گی, ورنہ یہ بات سمجھ میں آنی بڑی مشکل ہو جائے گی کہ دوسرا جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو. سر ہمارے پاس سوال ہے, یہ پہلا سوال ہے جی, آئی فون کے نام سے جو ہیں وہ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو اور اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم موئز صاحب. I have 2 questions. ایک تو my first question is that how do we ensure when you're having a conversation that both parties are able to talk? Very often in a conversation, I find that one person keeps on speaking and the other person doesn't get a chance to speak. And second question is, how can we ensure that a conversation remains normal and decent and one doesn't get excited or angry, because then the whole impact of the conversation just goes. If you could give any guidance on these 2 things, please. Thank you. جی بہت شکریہ. We can only ensure these things from our perspective. I mean, we cannot ensure anything about the conversation where more than 2 people are involved, but we can ensure that from our part, these problems will not occur. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں جی, ہم دوسرے کی طرف نہیں کر سکتے یہ معاملہ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ کی طرف سے یہ کنسسٹنٹلی معاملہ جو ہے اس طرح رہے تو اس کا چانس ہے کہ دوسرا بھی پھر بات اس طرح سے دیکھنے لگ پڑے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ کانورسیشن کو ڈبیٹ بنایا جائے یا ہر وقت ون لوز سچویشن میں ڈال دیا جائے, اگر آپ کنسسٹنٹلی جو آپ کا رویہ ہے وہ اس طرح رہے کہ ہم نے بات کو سمجھنا ہے دوسرے کی بات کو, اور اگر دوسرا نہیں سن رہا تو اس کو بس یہ بتا دیں کہ جی میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت بات کریں گے when we can understand each other. مجھے اس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے اینڈ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, آپ یہ فرما رہے ہیں. When you will actually try to
give the other person the point of view that he or she is presenting, اور اس کو آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی بات یہی ہے, کیا یہ مطلب ہے آپ کا, اس پر میرے کچھ سوالات ہیں. اگر دوسرا ولنگ ہی نہیں ہے سوال لینے کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سے. دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ڈو. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو امپروومنٹ ہے وہ صرف اپنے اوپر کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ امپروو اینی ون ایلس, نو ون ایلس ایٹ آل. جی تلقین کر سکتے ہیں. جی شبانہ انصاری Thank صاحبہ you. آپ پوچھ لیجیے پلیز. شبانہ السلام انصاری. علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ جی, اللہ کا شکر. آپ سنائیے. جی الحمد للہ. سر میرا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے تھے نا جیسے کہ ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے, تو میرا سوال یہ کہ اگر someone is not good in relations and wants to improve our مطلب وہ ایک مصلح کے طور پہ یا ریفارمر کے طور پہ he or she wants to improve our mindsets or opinions or ideas, will he or she be able to transform our thinkings or not at all اگر وہ نہیں ہے ریلیشن شپ؟ اچھا دیکھیے اچھا. اگر تو بات یہ کہ آپ وداؤٹ اے ریلیشن شپ دوسرے کے ساتھ اصلاح کا کام بھی نہیں کر سکتے. آپ اس کو کسی کو بھی اصلاح پر انفورس نہیں کیا جا سکتا, اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی میں نے جو بات کہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ conversations are one of the most important input in a relationship as well. یعنی conversations میں ہمارا جو رول ہونا چاہیے, ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے, وہ صرف اپنی ڈبیٹ کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے. اپنی بات کو سمجھنا, دوسرے کی بات, اپنی بات کو بیان کرنا, دوسرے کی بات کو سمجھنا جیسا کہ دوسرا سمجھ رہا ہے اس طرح سمجھنا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس طرح بات کرنا کہ ریلیشن شپ میں دراڑ نہ پڑے. یعنی کانورسیشن کے حوالے سے میری یہ گزارشات تھی. آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں, جو میں نے سمجھی یہ بات کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کے اپنے اچھے ریلیشن شپس کے بغیر اصلاح کا بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. اصلاح کے کام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہو. یہ جو بات ہے نا جی کہ ہم جا کر تو کہیں پہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جا کر تو کوئی اصلاح کا کام کرنے, یا جس سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں اس سے اصلاح کا کام کرنے, یہ دیز آر تھیوریٹیکل ایسپیکٹس جس میں کہ اصلاح کو بیہیویئرل اصلاح سمجھا جاتا ہے. اصلاح اصل میں صرف بیہیویئر کو آپ اپنے سامنے ماڈیفائی کرنے کا نام نہیں ہے. اس میں تھنکنگ کو, فیلنگ کو, انٹینشنز کو, موٹیوز کو, ان کو اصل میں ٹرانسفارم جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک اصلاح کا کام ادھورا ہی رہے گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے جی. اچھا موئی صاحب, آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے کہ جس کو میں سمرائز کروں تو یہ ہے کہ ایک پرپز فل کمیونیکیشن کے لیے کیا کمپٹنسیز ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ نے بھی جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ وہ بھی جب کمیونیکیٹ کرتے تھے تو وہ دوسرے بندے کی بات کے دوران انٹرپشن نہیں کرتے تھے بالکل, بلکہ اس کی بات کمپلیٹ ہو جاتی تھی, پھر اسے پوچھتے تھے کہ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی, اب میں جواب دے دوں, تو پھر وہ جواب دے دیتے. بالکل ٹھیک. تو ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے. تو یہ کیا ہو گیا ان 1400 سالوں میں کہ ہم لوگ جو ہیں مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں کمپیئر ٹو ڈیولپڈ نیشنز, ہم اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم بہت ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں اور ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں اس کی, 2-3 کوئی ٹاپ, جس کی وجہ سے ہم اس معاملے میں ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ That's a very important and a very tragic aspect جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اصل میں آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کو جن آئیڈیلز کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, ظاہر ہے کہ ان جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن آئیڈیلز کو ہمارے سامنے رکھا ہے, ان جن لوگوں نے رکھا ہے, اصل میں ہم نے ان سے یہ دیکھا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جنرلی کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے جی, ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اگرچہ وہ پڑھا تو یہ رہے تھے, وہ بتا تو یہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہمیں دوسروں کی بات سننی چاہیے, لیکن ان کا رویہ اپنا جو تھا وہ اس کے بالکل برخلاف تھا.
اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جی, یعنی اس کا ایک بڑا انفارچونیٹ نتیجہ نکلتا ہے, وہ یہ کہ ہم بھی یہ سیکھتے ہیں کہ کرنے کی بات یہ ہے اور عمل کرنے کا یہ ہے. یعنی آپ نے اگر کہیں پہ اچھی کانورسیشن کی بات کرنی ہے تو وہ تو یہ پوائنٹس ہونے چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ عرض کی ہے, یا جو اسوہ حسنہ سے آپ کو ملتے ہیں. لیکن جب کوئی آدمی آپ کی بات سے اختلاف کرے تو یہ سارے پوائنٹس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور پھر اس کی ایسی کی تیسی کر دینی چاہیے, کیونکہ دیٹ از واٹ وی لرن فرام دوز ہو ور ٹیچنگ اس. ٹھیک ہے جی, دس از انفارچونیٹ. میں اپنے ایک سیشن میں, یہ سرجری سے پہلے کی بات ہے جی, تو اس کے بعد یہ موقع نہیں بن سکا انفارچونیٹلی اس بات کا جواب دینے کا. ایک بڑا اچھا سوال آیا تھا سامنے. وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دوسرے پیغمبروں کے رول ماڈلز ہیں ہمارے سامنے, یہ جو رول ماڈلز ہیں کیا وجہ ہوئی, اور یہ بہترین مصلحین ہیں, یعنی اپنی سوسائٹی میں انہوں نے جس طرح سے اصلاح کا کام کیا ہے شاید کسی نے بھی نہیں کیا, لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ہم ان 1400 برسوں میں اس طرح کا کوئی مصلح پیدا نہیں کر سکے. میری اس معاملے میں جو رائے ہے, ناقص رائے ہے, وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کے کام میں اسوہ حسنہ بنا نہیں سکتے. یہ ایک پرابلم ہے. یعنی ہم اس لیول پر اپنی اصلاح کر نہیں سکتے جس لیول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ہدایت کے نتیجے میں, ان کے اپنے کانشیسنیس کے نتیجے میں جس جگہ وہ پہنچے ہوئے تھے اس جگہ ہم پہنچ نہیں سکتے ایز انڈیویجول. ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے جی, اور وہ رستہ یہ ہے کہ ہم مل کر, نہ تو میں نے کبھی پرفیکٹ ہونا ہے اور نہ آپ مجھے پرفیکشن کے لیول پر سمجھیں. یہ لازم ہے کہ نہ سمجھیں, کیونکہ اگر سمجھیں گے تو آپ بھی مایوس ہوں گے. یو ول بی ویری سیڈلی ویری بیڈلی ڈس اپوائنٹڈ. ٹھیک ہے جی, آئی ول آلویز بی, اگر میں سنسیئر ہوں اپنی امپروومنٹ کے ساتھ تو میں آئی ول آلویز بی ان دا جرنی. اب ایک ہی رستہ ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی میں, ایسی کمیونٹی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے, ایک دوسرے کی اصلاح میں مدد کرے, وہ کام کر سکیں. دس از دی اونلی وے فار اس. ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے جی. ہم اپنے آپ کو لرنر کی جگہ پر کھڑے کریں, چاہے آپ ایک پیرنٹ ہیں, آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ یو ول نیور بی اے پرفیکٹ ایگزامپل, بٹ واٹ یو کین ڈو, یو کین بی اے ویری گڈ رول ماڈل آف اے گڈ لرنر. کہ ہم ہر وقت سیکھنا چاہتے ہیں, ہر روز اپنی غلطیوں کو سمجھ کر ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور اس معاملے میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ہماری مدد کریں کہ ہم ٹھیک ہو سکیں. یہ جو ایسپیکٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اگر ہم کریں گے تو امید ہے کہ وی ول بی بیٹر پیپل. میں اس معاملے میں جو بینگ دا پیرنٹس کی جو ورک شاپ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی بات ہی یہی ہوتی ہے جی کہ سب سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہم اچھے مستقبل کے بچے پیدا کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. یو کین اونلی بی ایز گڈ پیرنٹس ایز یو آر گڈ ہیومن بینگس. آپ جتنے اچھے انسان ہیں اس سے زیادہ اچھے پیرنٹس نہیں بن سکتے. تو اپنے آپ کو بحیثیت انسان کے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں, so that we can be better parents, better brothers, better husbands, better friends. ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان تو اچھے نہیں ہیں, میں مثال کے طور پر اچھا انسان تو نہیں ہوں لیکن اچھا پیرنٹ بن گیا. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ کین ہیپن. یا اچھا ٹیچر بن گیا. تو وی شوڈ ایکنالج کہ ہم غلطی میں ہم سے ہوتی ہے اور ہم اپنی اصلاح کے بارے میں حساس ہیں, سینسٹیو ہیں انشاءاللہ. جی, آپ کی بات کا ایک حصہ تھا کہ پہلے اچھا انسان بنے تو شاید اس کے بعد ہی اچھا کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں. تو اپنے سوال کو میں تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کروں, اگر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, جو مذہبی لوگ ہیں, جو مولوی لوگ ہیں, وہ اتنے ہی زیادہ اسٹبرن اور ریجڈ اور انویلنگ ٹو لرن ٹو اینی ون, اور ذرا سی کوئی ڈفرینس بات کر دے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگنا کوئی معمولی سی بات ہے. تو یہ ہمارے مذہبی طبقے میں تو بہت زیادہ چیز آ گئی, اور انفارچونیٹلی مذہبی طبقہ ہی ایک ایسا ہوتا ہے جس پہ کامن مین, مطلب الٹریٹ مین یا کم پڑھے لکھے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ بہت ہی مسئلہ ہو گیا ہمارے یہاں, جس کو ایک ہمارے اسکالر ہیں احمد جاوید صاحب, جو
اقبال اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب جی سے جی بدتمیز طبقہ جو ہے نا وہ مذہبی طبقہ ہے. جی بات صحیح ہے جی. یعنی وہ اس اسکل سے شاید واقف نہیں ہے. وہ پرابلم کیا ہے اس کو سمجھ لیں. یعنی میرے خیال میں ایمپیتھیکلی تھوڑا سا سمجھنے کی, سمپیتھیٹکلی کوشش کی جائے اگر, تو ایسا لگتا ہے یہ کہ جب مذہبی طبقہ جس چیز کو مذہب سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہے, یعنی ایک چیز امپورٹنٹ سمجھ لیں, میری مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے جو میرے لیے مذہب ہے. یہ بات آپ واضح ہوئی جی, میں نے جو بات عرض کی ہے, یعنی واٹ ایور آئی انڈرسٹینڈ ایز ریلیجن از مائی ریلیجن. جی جی, یہ ریلیجس تھاٹ جو ہے, جی, یہ میری جو ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ریلیجن میں غلطی کی بات نہیں کر رہا میں, میری ریلیجن کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر میری انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہے تو پھر میری ریلیجس جو کنسٹرکشن ہوگی وہ غلط ہو جائے گی. مذہب کی جو عام طور پر جو مذہب ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ اصل میں ایسا سکھایا نہیں جاتا جی. یہ اس کو سمجھنی, یہ بات ضروری ہے سمجھنی. اٹس اے سلائٹلی ڈیفیکلٹ ٹاپک, اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو مذہب دے رہے ہیں, مذہب کو ایک طرح سے انجیکٹ کر رہے ہیں, انفیوز کر رہے ہیں دوسرے میں, سمجھا نہیں رہے. یعنی دوسرے کے لیے غور و فکر کا موضوع نہیں بنا رہے اس کو, بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں 1400 سال سے یہ مذہب ہے اور اس سے تم ہٹ نہیں سکتے. تو اب یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ اس کی ٹریڈیشن ہے, اور اگر آپ اس سے اختلاف کریں گے تو آپ اصل میں اس کے مذہب سے اختلاف کر رہے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں اختلاف کر رہے, کیونکہ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. یہ میں طارق صاحب میں یہ بات واضح کر پایا ہوں جی, پلیز دس از امپورٹنٹ. جی اس جی کو جی اگر اس میں کوئی مزید, جی بالکل نہیں, یہ آپ کی ایک بات سمجھ آئی کہ شاید ہم بہت اوور ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اور ہمارا مذہبی طبقہ بھی جو اوور ٹریڈیشنلسٹ ہے, تو وہ پھر وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ تو پھر پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے. تو وہ جب تک Quite اس right. چیز, جی جی, اس چیز سے ہٹیں گے نہیں. اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے نا ان سے, مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں کہ جی اس پر کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے, تو یہ ان کے لیے کریٹیکل ریفلیکشن کا موضوع ہی نہیں بن سکتا جی. جی یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں. تھینک یو ویری مچ. آمین 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 جی, سب کی مدد کروائیں. جی صوبیہ نورین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میرا سے کوشچن ہے, پہلے 2 سیشنز جو ہوئے تھے اس میں میرا کوشچن رہتا تھا کہ جب ہم کریکٹر ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ارادہ چاہیے, سنسیئر قسم کا ارادہ چاہیے کہ میں اپنے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں, میں خود کو چینج کرنا چاہتی ہوں. تو اب بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں, ہم بھی بہت ساری چیزوں میں چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو فیصلہ کر لیے کہ جی کام کرنا ہے, چینج کرنا ہے, لیکن 1-2 چیلنجز آتے ہیں تو پھر ہم بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ذہن یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بدل رہی ہوں, میں ارادہ کر رہی ہوں, لیکن 1-2 چیلنجز آتے ہیں اور ہم وہاں سے ہی واپس ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے جی, یعنی دیکھیے انسان بڑا محتاج ہے سپورٹ کا, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دیٹ لیٹس سے, میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی ایکسرسائز کو ریگولر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی, تو ٹرائی ٹو فارم اے گروپ, دوستوں کا ایک گروپ بنا لیں کہ جو آپ کے ساتھ ایکسرسائز پہ روز نکلنا شروع کرے. ایک دن ایسا ہوگا لازماً ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں, کہ جس دن آپ تھوڑے سے سست پڑ رہے ہوں گے اور وہ آپ کو کھینچ لیں گے کہ نہیں ہم نے جانا ہے, ہم نے فیصلہ کیا. اور کوئی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں ان میں سے کوئی سست پڑ جائے اور آپ ان کو کھینچ لیں. تو کمیونٹی از اے ویری ویری اسٹرانگ سپورٹ سسٹم. اگر ہم اپنے آس پاس ایسے لوگ جمع کرنے کی کوشش کریں اور ایسے دوستوں کو کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ ہم نے اپنی اصلاح کر دی ہے, اور اپنی اصلاح کے بغیر ہم اس چیز کی توقع نہ کریں کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ بہتر ہوگا. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کے اوپر, چاہے وہ آپ کی اولاد ہو یا آپ کے اسٹوڈنٹس ہی کیوں نہ ہو, آپ محض انفلوئنس کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ کریکٹ دیم. یہ بات واضح کر لیجئے اپنے ذہن میں, بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کریکشن اس نے خود کرنی ہے, اور وہ آپ کا جو انفلوئنس ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ انفلوئنس ہی کی حد تک ہے, اس سے زیادہ ہے بھی نہیں.
سب سے پہلی بات تو یہ. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہ ہوتا کہ جس کی اولاد جو ہے وہ غرق ہوتی. ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی اولاد کو اس کی اصلاح کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق دینی ہے. اس کو ایک تو یہ بات کو سمجھ لیجئے. لیکن یہ کہ سپورٹ سسٹم آپ کا جو ہے, جو آپ کا سوال ہے اصل, وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم کا کام کریں. ہم محتاج ہیں, ہمیں احتیاج ہے سپورٹ کی, اور دوسروں کو بھی ہے. اس چیز کی ریکگنیشن جو ہے اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم ایک تو یہ کہ ہیوملٹی کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اب جو میں ہمیشہ جب یہ ٹارگٹ کرتا ہوں اور کمیونٹی کی بات کرتا ہوں جی, تو اس میں آئی نیور سے کہ یہ میں کمیونٹی بناؤں اور لوگ جو ہے وہ آ کے اصلاح پذیر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, دس از سم تھنگ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہمیشہ بچائے. جو چیز میں اسپائر کرتا ہوں وہ یہ کہ ایسی کمیونٹی بنے, ہم لوگ ایسی کمیونٹی بنائیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اصلاح کرنے کے لیے. تو دیٹ از دا بیسٹ دیٹ وی کین ڈو. جب تک وہ کمیونٹی نہیں ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ دیر ول بی ٹائم جب آپ کی جب حوصلے ٹوٹیں گے, دیر ول بی ٹائم جب آپ کی موٹیویشن کم ہوگی. اگلے دن پھر سے ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم سے غلطیاں ہوں گی, ان غلطیوں کو ہار تسلیم مت کیجیے. ڈونٹ کنسیڈر دیم ٹو بی فیلئرز, دے آر میئر سلپس. آپ نے سلپ ہونا ہے, آپ نے گرنا ہے, اپنے کپڑے جھاڑ کر پھر سے کھڑے ہو جائیے, پھر سے تیار ہو جائیے کہ ہم نے محنت نہیں چھوڑنی, کیونکہ یہ پروسیس ہے. پرابلم کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اگر محسوس کرتے ہیں کہ ٹارگٹ نہیں اچیو ہو رہا, یعنی ہمارے لیے پروسیس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, ہمارے لیے ٹارگٹس گولز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ چیز جو ہمیں اپنے گول تک نہیں پہنچا رہی, پچھلے 10 دن 20 دن 30 دن 2 سال سے ہمیں گول تک نہیں پہنچا رہی, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی نئی چیز ٹرائی کریں. اصل میں زندگی پروسیس کا نام ہے, زندگی کوئی گول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر پہنچنا ہے, آپ کا اصل میں پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ جدھر بھی پہنچیں, یہ جو سفر ہے زندگی کا, اس کو ٹھیک طرح سے گزارنا اصل میں گول ہے. کدھر پہنچ پائیں گے, کدھر نہیں پہنچ پائیں گے, کیا انفلوئنس کر سکیں گے, کیا نہیں کر سکیں گے, کتنی غلطیاں ٹھیک کر لیں گے, یہ اصل میں دس از سم تھنگ وچ از بیونڈ یو. کل موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ تو میرا اس میں کوئی زور چل ہی نہیں سکتا. تو کب میں نے مر جانا, دیکھیے وہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اگر تم نکل پڑو اپنی جگہ سے, جب یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت ہجرت کو, مدینہ ہجرت کرنے کو تمام مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا, اور یہ بتایا کہ اگر تم نکل پڑو اور راستے میں موت واقع ہو جائے تو تمہیں پورا اجر مل جائے گا, یعنی تمہارا گول اچیو ہو گیا. وہ سفر ہے جس کے نتیجے میں یہ گول اچیو ہونا ہے. اٹ از ناٹ, دنیا میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ میں نے کدھر پہنچ پانا ہے یا کدھر نہیں پہنچ پانا. آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اس اصلاح کے لیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس وقت میں نکلا ہوں, میں نے یہ سوچا کہ کل سے میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا, آج پھر غصہ چڑھ گیا, اور کل پھر چڑھ گیا, اور پھر اگلے دن پھر چڑھ گیا, اور میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ نہیں, اصل میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ غصہ کنٹرول ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ میں نے اس غصے کو کنٹرول کرنے کی جد و جہد نہیں چھوڑنی. یہی کامیابی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا گول اچیو کر لیا کہ اب میں کسی بات پہ غصہ نہیں کرتا. نہیں, دیٹ از ناٹ سکسیس. سکسیس یہ ہے کہ آپ نے جو مشکل تھی اس چیز کو اچیو کرنے میں, اس سے آپ نے ہار نہیں مانی. یو کنٹینیوڈ ورکنگ فار اٹ. جی صوبیہ, میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی؟ پلیز لیٹ می نو. ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹس دونوں ہی بالکل صحیح بات ہے. اور سر ایک کوشچن آج سے متعلق بھی ہے, اور وہ یہ تھا کہ جب ہم کانورسیشنز کر رہے ہوں گے تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اپنی سابقہ ایکسپیرینسز سے کٹ آف ہو کے اگلے کی بات کو جج کریں یا سمجھیں. یعنی ججمنٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے پاسٹ ایکسپیرینسز. تو اس کو پاسٹ ایکسپیرینسز خود سے تو کاٹے ہی نہیں جا سکتے ذہن سے, تو کس طرح پھر میرے اندر ججر موڈ نہیں آئے گا؟ جی دیکھیے, یہ اگر تو آپ کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں, تو پھر میں اس کو 1-2 دفعہ میں نے یہ ٹرائی کیا, پیپل ڈونٹ لائک اٹ, لیکن اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا جی.
यानी that allowed me to give them a chance to clarify their position. मैंने ये कहा कि देखिए मेरा जो पहले जो तजर्बा है ना वो इस मामले में बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए लेट अस डिसकंटिन्यू फॉर द टाइम बीइंग, हम इसको दोबारा शुरू करते हैं, मुझे अभी पहले ये बात वाज़ेह कर दीजिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसे गलत है. ये आई डोंट नो इफ यू वुड कंसिडर दिस टू बी अ वाइज थिंग टू डू, लेकिन आमतौर पर अब मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कम से कम चले बल्कि काफी इफेक्टिव है ये, आई थिंक. मेरा तजर्बा ये है जी कि अभी तक अच्छा रहा है, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि ये अभी एक्सेप्शंस आएंगे, ऐसे भी एक्सेप्शंस आएंगी कि जिसमें ये अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन क्या ये ठीक है, इसमें और मदद कीजिए और सोचिए, आप मुझे बताइए कि किस तरह से आपके ख्याल में व्हाट वर्क फॉर यू. दिस इज व्हाट आई मीन कि हम एक कम्युनिटी फॉर्म करें कि जिसमें एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो हम, और इसी से 100% अपनी अंडरस्टैंडिंग एनरिच होने के बड़े चांसेस मिल जाएंगे. एब्सोल्युटली राइट जी, एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि एक चीज को समझ लीजिए कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो आपकी राय बन चुकी है लोगों के बारे में, रवैयों के बारे में, आरा के बारे में, ये जो कुछ बन चुकी है ये बेसिकली आपके पैटर्न्स बन चुके हैं. और जिस वक्त वो पैटर्न्स टूटते हैं तो जिसको मैंने कहा ना जी कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग उस वक्त हो रही होती है कि अच्छा ये असल में जो पैटर्न था ये तो गलत था, तो मुझे इसको फिर से मौका मिल गया कि मैं अपने आप को ठीक जगह पे खड़ा कर लूं, इससे बेहतर जगह पे, ठीक नहीं, पिछली जगह से बेहतर जगह पे खड़ा कर लूं. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. ये मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू. आजमान आप पूछ लीजिए अपना सवाल. जी सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि अब कई दफ़ा इस तरह होता है कि वी परफॉर्म रियली वेल इन कन्वर्सेशंस, और अगर कोई बंदा आपके सामने बड़ा नरम तबीयत का बैठा हुआ है और उसको कोई मसला भी है, फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर अ सीनियर इन योर इंस्टीट्यूट एंड सम रैंडम जूनियर कम्स टू यू एंड आस्क यू समथिंग, आप उसकी कोई प्रॉब्लम जो है वो दूर कर देते हैं, और इसी तरह रैंडमली भी कुछ लोग आपको मिलते हैं, आपका नरम रवैया जो है वो कुछ उनको अच्छा लग जाता है, तो उसके बाद यूं होना शुरू होता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. जब वो बढ़ जाती हैं तो उसके बाद उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी वो फिर आपकी प्रॉब्लम बन जाती है. तो ये 2-4 लोगों तक तो ये चीज बेरेबल लगती है कि भाई इन 2-4 लोगों की परेशानियां तो चलें हम डील कर ही लेंगे, लेकिन जब ये सर्कल बहुत बढ़ जाता है और आपको हर दूसरी जगह पे कोई ना कोई इस तरह का बंदा मिल रहा होता है जिसकी प्रॉब्लम्स ने आपकी प्रॉब्लम बनना है और आपको वो फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ये चीजें, तो फिर हाउ टू डील विद इट बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना और इतनी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना, फिर सारी बातें सुनना, उनके जवाब देना. आप तो ये सब कुछ करते भी हैं, तो आपका अपना एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू. एक बात तो ये थी कि इसको टारगेट हमेशा कीजिए कि मैंने जो हेल्प की नौयत है जो आपने लोगों तक को एक्सटेंड करनी है वो ऐसी हो कि उनकी हेल्प की जरूरत कम से कम होती चली जाए. यानी वी वुड लाइक पीपल टू स्टैंड ऑन देयर फीट, अल्टीमेटली तो ये टारगेट होना चाहिए. यानी यूं नहीं कि मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं और अब मैं ये चाहूंगा कि ये बाकी सारी जिंदगी मेरे क्लाइंट रहें, बल्कि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उनको अब इंडिपेंडेंट कर दूं और वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकें. वो कैसे हो सकता है? यानी अगर तो मसला जो है वो इमोशनल है मिसाल के तौर पर, तो क्या हम उनको इमोशंस के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे जनरेट होते हैं, हाउ हाउ थिंग्स, वो कैसे दुनिया को कैसे देख रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव में क्या गलती है, वो उस चीज में क्या चीज है जो कि आपको जो एज अ टीचर एज अ हेल्पर ये डिटरमिन करने की जरूरत पेश आएगी कि ये क्या चीज है कि जो इन साहब को अगर मिल जाए तो इनकी हेल्प की जरूरत कम हो जाए. जो ये एस्पेक्ट है ना जी, इसमें असल टीचर वही होना चाहिए, यानी जो कि आपको अपने पैरों पर खड़ा कराने में मदद करे. बाकी रह गई ये बात कि जो आपकी इस वक्त लेट्स से मेनी पीपल रेफर टू यू फॉर हेल्प, तो अपने आप को अल्लाह ताला का एहसान मानिए कि अल्लाह ताला ने इस पोजीशन में रखा है और अपने आप को जितना अवेलेबल कर सकते हैं रीजनेबली. जो गलती हो जाती है मैं वो आपसे अर्ज करता हूँ, व्हेन आई से, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इट हैज टू बी रीजनेबल, कि हम अपने
as trying to be more helpful to others, हम कई मर्तबा अपने घर को और अपनी ज़ात को इग्नोर कर देते हैं. और वो जो बात है ना जी कि मुझे सारी दुनिया को बचा लेने का कोई फायदा नहीं होगा अगर मेरे अपनी औलाद, मैं खुद पकड़ा गया. और इस मामले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको यही रखना चाहिए, फॉर्म अ कम्युनिटी. दैट इज द वन सोल्यूशन, कि जिसमें आप बजाय इसके कि तन्हा हो, मिलकर हम एक दूसरे के साथ हेल्प का काम करें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, सो दैट वी कैन शेयर द बर्डन ऑफ ईच अदर. मेरे ख्याल में कम्युनिटी का होना जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और अनफॉर्चुनेटली यही चीज लैक करती है हमारी जिंदगियों में, ये चीज लैक करती है बहुत ज्यादा, कि हमारे पास वो कम्युनिटी नहीं है कि जो असल में एक दूसरे की सपोर्ट का काम कर सके. आई होप शाहजवान मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया हो. थैंक यू सो मच, मुझे मिल गया. मोस्ट वेलकम. बहुत एक्यूरेट. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. राफू यूएस. मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि is there any way we can learn that different people have different opinions, whether it's religion, economics? How do we learn that we must respect everyone's opinion, and how do we learn to tell each other what your opinion, what your religious thinking does not necessarily have to be imposed? I'm talking about group conversation, because what I have faced very often is if one person tries to impose himself, it really becomes very, very difficult for the other people not only to follow him or to understand him. It becomes very unpleasant, because nobody is right in anything. But this is something that happens all the time. So I don't know what is the best way of, whether it's your own family member doing it or somebody else. Can we not just say, okay, this is your opinion, this is mine, let's respect each other and continue our dialogue? देखिए, इसमें जो है ना जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको मैं समझता हूँ वो ये कि आपको ये रियलाइजेशन हो गई एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, आपको ये रियलाइजेशन हो गई कि जो भी आपकी राय है आपको दूसरों को इम्पोज नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम्बल रहना चाहिए, उसके बारे में हमको दूसरों, उसकी बेसिस पर दूसरों को जजमेंट्स, दूसरों के बारे में जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए. ये आपकी राय है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ. मैं ये समझता हूँ कि इसको, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि किसी शख्स को इस जगह पे वो पहुंचा दे कि उसकी ये राय हो कि जो कुछ मैंने कहा है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो जितने लोग मौजूद हैं सारे के सारे उससे इत्तेफाक करें. आपको अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है, आप इन चीज़ों पर जो मैंने आपसे शेयर की, इनके ऊपर गौर कीजिए. अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो तो मुझे बताइए, दैट विल हेल्प मी इम्प्रूव. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आई कैन नॉट से कि जब तक ये दुनिया में दूसरों की नहीं होगी तो दुनिया अच्छी जगह नहीं बनेगी. मैं जो चीज कह रहा हूं वो ये है कि जिस चीज को आप ठीक समझते हैं, people are not going to do what you think is right. People are going to do the way they think they should behave. कभी उनसे हम यानी जो मेरे ख्याल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हम जिस तरह चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ मामला करें, क्या हम उस तरह से कर रहे हैं? Would they like to be treated the way they treat others? If that is not the case, then they will be answerable. And उनकी खैरखाही का तकाजा ये है, उनकी सीरियस खैरखाही का तकाजा ये है कि किसी तरह से उनको ये याद कराया जाए. अगर आप करा सकते हैं, अगर आपका ये इन्फ्लुएंस है, अगर आप ये पोजीशन है, तो उनको ये याद कराइए कि आपको एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है, and you will have no answer for it because you yourself do not condone this behavior. जब ये बिहेवियर आपके साथ हो तो आपको अच्छा नहीं लगता. लेकिन एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें कि ये आपकी आरा है, ये आपकी डिसेंसी, आपकी पोलाइटनेस, आपके रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैं कि जिनको आप ठीक समझते हैं. लेट्स से मेरे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, मेरे तरीके हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनको मैं यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ. जो लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, हम उनके उस पर हमें खड़े होना चाहिए. लेकिन एक आदमी जो नहीं इत्तेफाक करता या जिसकी ये राय नहीं है,
تو میں اس کے بارے میں یہ رائے تو رکھ سکتا ہوں کہ ان سے گفتگو کرنا غلط ہے یا ان سے گفتگو کرنا مشکل ہے, لیکن what I can't do really is کہ I cannot bring that person to my way of thinking and my way of approaching a problem. That is almost impossible. یعنی I agree, آپ کی بات سے میں اس حد تک agree کر رہا ہوں کہ it becomes difficult to deal with such people, very, very difficult, extremely difficult, sometimes even, discouragingly difficult. But the thing is that this is what our trial is. یہی تو آزمائش ہے. ہمیں اس دنیا میں جس ڈائیورسٹی کا مقابلہ کرنا ہے, جس ڈائیورسٹی کو فیس کرنا ہے اور جس ڈائیورسٹی کو ویلیو کرنا ہے. دیکھیے, اگر ڈفرینسز آف اوپینین نہیں ہوں گے تو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں, کسی کی ڈفرینس کو اس میں سے آپ کیا لے سکتے ہیں, واٹ از اٹ دیٹ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ آف ویلیو فار یور سیلف, وہ لیتے جائیے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیے. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. بس انسان کو صبر سے بس کہنا چاہیے, just leave it. I guess that is the only way you can deal with it If there is nothing else that you can do, yes. Without getting yourself anxious and antagonized or upset. It doesn't solve the problem. ہاں جی, I would definitely agree with that. لیکن اسی چکر میں ایک غلطی ہو جاتی ہے ہم سے, وہ نہ کبھی ہونے دیں, اور وہ یہ کہ sometimes because somebody is not behaving appropriately, ہمارا بھی اس کے بارے میں ہمارا بھی دل اس سے دور ہو جاتا ہے, اور جو وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے ہم کئی دفعہ اس کو نہیں مانتے. یہ اپنے ساتھ نہ ہونے دیں. جو وہ اچھی بات کر رہا ہے اس کو سن لیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک بات ہے اس کو مان بھی لیں, اور وہ نہیں سننا چاہتا وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, آپ سننا چاہتے ہیں یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. جی, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یو سیڈ کہ اچھی بات جو کر رہے ہیں تو وہ مان لینی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. بہت تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. ہم ہمارا جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سٹارٹ ہوئے ہوئے سال ہو گیا ہو, 2 سال ہو گئے ہوں, لیکن اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ باہر والے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, جس کی وجہ سے سننے کو یہ سننا پڑتا ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ نظر تو نہیں آ رہی. تو کیسے کسی دوسرے کو بندہ بتائے کہ جو ہم نے حاصل کیا ہے, یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کہاں ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بیج بس ابھی مٹی کے اندر ہی ہوتا ہے, اور وہیں پہ بس وہ بےچارا ابھی اندر ہی کہیں جو ہے نا وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے, اس کی آؤٹ کم باہر والے لوگوں کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم باہر والے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کہاں ہے اور وہ کب نظر آئے گا یا کیسے نظر آئے گا؟ ایک بات تو یہ جی کہ یہ جو ٹارگٹ ہے نا جی, اس کو ریویو کریں کہ دوسروں کو کیا نظر آئے گا اور کیسے نظر آئے گا. اس نے اپنے ٹائم پر نکلنا ہے. آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے, میں اس وقت اپنے نواسے کے پاس ہوں جو کہ پچھلے اب اگلے مہینے وہ انشاءاللہ 2 برس کا ہو جائے گا. ابھی تک وہ, کتنی عجیب بات ہے کہ ابھی تک وہ پورا جملہ ٹھیک طرح سے نہیں بول سکتا, اس کے آس پاس سارے لوگ جو ہیں بول رہے ہیں. اٹس بین 2 years, ٹھیک ہے جی, 2 سال ہو گئے بولتا نہیں. تو لیکن دس از اے نارمل پروسیس, یعنی ہم اس کی آبیاری کرتے رہیں, اس کو اچھا ماحول دیتے رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ بولے, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سب کو نارمل رکھے. اگر وہ ایک نارمل بچہ ہے اور وہ اس کے اندر وہ سارے پوٹینشیل ہیں جو ایک نارمل بچے میں ہوتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ وہ نمودار ہونے لگ پڑیں گے. اصل میں جو نیچرل لرننگ پروسیس ہے وہ یہی ہے. اٹ از این ایوالونگ پروسیس. ایک پروگریشن کے ساتھ ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں, اور اگر ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر وہ دکھنے بھی لگ پڑے گا. آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جو غلطی ہو جاتی ہے کئی دفعہ, اور اس میں شارٹ کٹس ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جو جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اندر آپ کی کچھ اور چل رہا ہے اور آپ دکھانا چاہتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کئی دفعہ ڈپلسٹی بھی پیدا ہوتی ہے جی, وچ از اے ڈینجرس تھنگ. یہ ڈپلسٹی وہی چیز ہے جو ایک دوسرے پہلو سے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہپوکریسی, ٹھیک ہے جی. ہم اندر سے وہ نہیں ہے لیکن شو کرنا چاہتے ہیں. جب بھی ہم یہ چاہیں گے کہ دوسروں کو دکھے کوئی چیز, تو ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. تو نہ دکھے, آنے دیں, لیکن آپ کو کیا اندر بھی محسوس نہیں ہو رہا؟ یعنی اگر اندر بھی محسوس نہیں ہو رہا تو پھر
that needs to be reviewed. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, ہمیں کس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے. اور ہم یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب پیمانہ بھر جائے گا نا تو وہ چھلک بھی جائے گا, وہ نظر بھی آ جائے گا. ابھی بھرنے دیں. یہ بچہ جو ہے یہ اس نے اگر 2 سال میں یہ پورا جملہ نہیں بول سکتا تو another 6 months, another year, another 2 years بول جائے گا. لیکن اگر اس کو آپ یہ جو پروسیس ہے نیچرل لرننگ کا پروسیس, اس سے روک دیں, آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ انوائرمنٹ نہ دی جائے کہ جس میں لوگ بات کر رہے ہیں, لوگ چپ کر کے بیٹھے, تو اس کے نتیجے میں وہ اس کا بولنا اور ڈیلے ہو جائے گا. تو دس از دی نیچرل پروگریشن. آپ پہلے بات کو سمجھ لیں, اس کے بعد اس پر اس کی پریکٹس شروع کریں. جب پریکٹس شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ دکھے گی بھی, وہ روکی نہیں جا سکتی, بٹ دکھنے کو ٹارگٹ نہ کریں. یہ جی آمنہ میری بات واضح ہوئی جی, میں جو عرض کر رہا ہوں؟ جی سر, میں اگر اپنے لحاظ سے دیکھوں تو میں اس بات کو کہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے, واضح ہو گئی. لیکن اصل میں جب جن لوگوں میں ہم گھیرے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ایک جو ہمارا پہلے والا جو طریقہ تدریس یا تعلیم ہوتا تھا, اس میں یہی ہوتا تھا کہ کسی کو قرآن پڑھنے یا کسی مدرسے میں یا کہیں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک دم سے ظاہری طور پہ اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی تھی. کسی نے نقاب شروع کر دیا, اس نے بہت ساری چیزیں ترک کر دی, تو وہ لوگوں کو ایک لگتا تھا کہ جی ہاں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انسان کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کہاں بدلاؤں, یا کہاں میری نیت میں فرق آیا ہے, یا کہاں میری سوچ میں فرق آیا. تو بس مجھے صرف یہی ہوتا تھا کہ کسی دوسرے کو کیسے بتایا جائے. تو آپ نے صحیح کہا کہ باقی ٹائم لگے گا, باقی جب ہم دوسروں پہ آ جائے گا جی. when people will جو لوگ آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ آپ کے اچھے طریقے سے معاملہ کرنے کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نوٹ نہ کریں. یعنی آپ کے اندر اگر برداشت زیادہ ہوئی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نوٹسبل نہ ہو. یہ پاسبل ہے کہ کچھ ٹائم لگ جائے. مجھے شاید ابھی تک ٹائم لگ رہا ہے یہ بتانے میں کہ میں کوشش کر رہا ہوں اپنی امپروومنٹ میں. اپنے گھر والوں کو جو میرے بالکل امیڈیٹ فیملی ہے اس کو بھی بتانے میں مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے کہ نہیں میں اپنے بارے میں سیریسلی امپروومنٹ کی کوشش کر رہا ہوں. سر آپ کو بھی, ہم تو ابھی تو اس کا بالکل نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا نیگیٹو بیلنس کے ساتھ شروع نہ کرنا پڑا ہو جتنا مجھے شروع کرنا پڑا ہو. صحیح ہے سر, بہت شکریہ سر, تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی سر, اللہ کا شکر. سر ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے جو شروع میں 7 پوائنٹس جو تھے سر, اس میں آپ نے کہا کہ جب کانورسیشن کسی کے ساتھ سٹارٹ ہو اور پھر آپ امپیشنٹ ہونے لگے اور انگزائٹی ہونے لگے تو اٹ مینس کہ آپ ججمنٹل موڈ میں جا رہے ہیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ ہیبٹس ہماری بچپن سے جیسے سمجھ لیں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں اور یہ کافی اسٹرانگ ہیبٹس ہیں, یعنی ہم اس طرح سے چلے جاتے ہیں اس موڈ کے اندر. تو سر اس ہیبٹ کو بریک کرنے کے لیے ان لرن کرنے کے لیے جو ہے اس کے ہوتے نا کہ آپ نے کسی ہیبٹ کو بریک کرنا تو بیبی سٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں. تو وہ کیا سٹیپس ہوں گے جو ہم اس کو ان لرن کرنے کے لیے لیں گے؟ میں انشاءاللہ جی یہ جب ہم یہ ختم کریں گے نا جی یہ والا ٹاپک, تو آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دس جو آپ نے سوال کیا وہ میں ایک ریفلیکٹیو جرنل کی بات کرتا ہوتا ہوں. ریفلیکٹیو جرنل, ٹھیک ہے جی. دیٹ ہم نے جو کچھ کیا ہے, ایک تو وہ تھا نا جو ہم نے پہلی سیشن میں نہیں سیکنڈ سیشن میں کیا تھا, لرننگ جرنل, ٹھیک ہے جی. وہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اس کو آپ اگنور نہ کیجیے. یہ جو آج ہم نے 7 پوائنٹس کیے ہیں ان کے بارے میں اپنی لرننگ جرنل کر کے دیکھیے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ کیا چیزیں آپ نے نوٹس کی ہیں اس میں کہ which change your perspective, یا کیا فیل کر رہے ہیں اس پرسپیکٹیو کی چینج ہونے سے. وہ جب آپ نوٹ کریں گے تو دیٹ از انٹرنلائزیشن. آپ کی جو لرننگ ہے, جو کانسیپٹس آپ کو ملے ہیں اس کی انٹرنلائزیشن ہوگی. اسی طریقے پر جب ہم غلطیاں کریں گے اور ان غلطیوں کو نوٹ کریں گے, ان غلطیوں کو اگنور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور جب ٹھیک کریں گے اس کو نوٹ کرنا شروع کریں گے. یعنی کم از کم اس میں یہ نہیں کہ آپ نے ساری زندگی کو اپنا ریکارڈ کرنا شروع کر دینا ہے. کوئی ایک پوائنٹ لیں اپنی زندگی میں, آپ نے دن گزارا ہے, اس کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے اگر اس کے بارے میں ریفلیکشن کی ہے کہ یہاں پر میرے سے کچھ چوک ہو گئی,
और उसके बारे में लिखना शुरू कर दें कि क्या हुआ था, what was in my mind, what was I thinking, why did I ignore it, ये मैं इसको ठीक समझता हूँ. मिसाल के तौर पर ये 7 पॉइंट्स ही हैं, आपने इनको फॉलो करने की कोशिश की है, इनमें से जो ठीक समझते हैं आप उनको फॉलो करने की कोशिश की है, और उसमें से भी चूक हो गई है, तो इसको नोट करना शुरू कर दें एक खास तरीके पर, और फिर देखिए कि क्या डज इट हेल्प. It will definitely help because it will make you more conscious. Ultimately, होता क्या है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं जी ये करने के. एक मेथड है रिफ्लेक्टिव जर्नल का, एक मेथड है मेडिटेशन का, एक मेथड बीइंग मोर कॉन्शियस ऑफ इट. आपस में गुफ्तगुओं का ये मौजू बना लें, आप आपस में बातचीत का. लेकिन जो कुछ भी ये कर रहे हैं आप, उसमें बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज मेकिंग योरसेल्फ मोर कॉन्शियस ऑफ व्हाट, मोर इंटेंशनल ऑफ व्हाट यू डू. ठीक है जी. हम जब कुछ करें तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर ना हो जाए, बल्कि हमारा सोचा समझा रिस्पॉन्स हो वो. जब आप सोचा समझा रिस्पॉन्स देंगे, या यूं समझ लीजिए कि उसमें एक और एस्पेक्ट जो मैं बड़ा फैन हूं इस एस्पेक्ट को ऐड करने का, वो ये है कि अपनी जिंदगी को खुदा के साथ एक इंटरेक्शन समझें. यानी इट इज, आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद गॉड. ठीक है जी. व्हेन आई से दिस, तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, ये जितने भी लोग हैं, इनके जरिए से अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में मामलात पेश आ रहे हैं. ठीक है जी. मेरी जिंदगी में जो मामलात पेश आ रहे हैं, कभी खुशी के, कभी गमी के, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें ये मेरे हाथ में नहीं है कि क्या पेश आना है. ये अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह ताला की मर्जी से मेरी जिंदगी में आते हैं, और मेरी जो एलिवेशन है वो इनके जरिए से नहीं होनी. ये अपॉर्चुनिटीज हैं एलिवेशन के, लेकिन अपने रिस्पांस के जरिए से होनी है. मैंने क्या रिस्पांस देना है कि जिसके नतीजे में मैं अल्लाह ताला के करीब तर होता चला जाऊं. ये 2-3 चीजें जो हैं, इनको अगर आप सामने रख लें तो इंशाल्लाह, अगेन इट इज गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव थिंग, इट इज गोइंग टू बी सिक्वेंशियल. वो जो एक कोम्पल निकालता है परवरदिगार और फिर उसको हरा भरा दरख्त बना देता है, ये एक दिन में नहीं करता जी, इसमें बरसों लग जाते हैं. तो इस कोशिश में अपने आप को भी, इस कोम्पल को जो अच्छाई की अंदर पैदा हो रही है, इसकी आबियारी करें, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और इसके बाद इसको हरा भरा दरख्त बनते हुए देखने की आरजू में कोशिश जारी रखें. बन जाएगा इंशाल्लाह. और अगर नहीं भी बनेगा तो मैंने जिस तरह अर्ज किया, दिस जर्नी इज द डेस्टिनी इटसेल्फ. जी डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया जी. प्लीज, मैं ये आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं हर दफा ये पूछ लिया करूं, ताकि अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन आप करना चाहें तो प्लीज फील वेलकम्ड. नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, समझ आ गया. जी मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. सर मेरे जहन में सवाल है, वो आमना के सवाल से मिलता जुलता ही है. जी जी. हमारे जो मतलब इर्द गिर्द के लोग हैं, वो देख रहे होते हैं कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम बदल नहीं रहे, तो उनकी तरफ से जो डिस्करेजमेंट मिलती है कि कोई फायदा नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो उसका कोई फायदा नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस तरह की जो बातें हैं, इनको कैसे वो किया जाए? जो है ना जी, इसमें मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह एक हमारा पूरा परमानेंट मुस्तकिल टॉपिक है कि इस पूरी एक्सरसाइज में मोटिव क्या होना चाहिए. ठीक है जी. ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने बात फरमाई है. ये अगर हमारा मोटिव वीक होगा तो असल में ये चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्करेज करेंगी. लेकिन जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि अगर इफ इट इज अ मैटर ऑफ माई ट्रांजैक्टिंग विद गॉड, ये मेरा और खुदा का इंटरेक्शन है, जिसमें अल्लाह ताला कॉन्टिन्यूसली मेरी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है इम्प्रूवमेंट की, कभी आसानी के जरिए से, कभी मुश्किल के जरिए से. जब मैं इस चीज के बारे में कॉन्शियस होता जाऊं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा, कि जिसमें असल में दूसरों की इंकरेजमेंट और डिस्करेजिंग जो कमेंट्स हैं, मैं उसको फेस करने का हौसला अपने अंदर पैदा करता चला जाऊंगा. लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग, कि ये चीज इंशाल्लाह एज टाइम प्रोग्रेसेस इट विल बिकम ऑब्वियस.
اور چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. آپ کو سب سے پہلی چیز جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ کیا آپ خود کانشیس ہو رہے ہیں. دیکھیے میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے بات واضح ہونی شروع ہوگی کہ جب آپ میں اپنی زندگی میں دس از اے ریالٹی, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اس لیے اٹس اے ویری ریئل ایگزامپل. یعنی میں نے اس پہ کوشش شروع کی کہ میں نے اپنے آپ کو, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے, روڈ ریج کو, خاص طور پہ روڈ ریج کو. یعنی روڈ ریج سے میری مراد ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے, آگے پیچھے غلط طریقے سے چلا رہا ہے, تو میرے جو الفاظ وداؤٹ ایون کنسیڈریشن نکل جایا کرتے تھے, میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے میں نے وہ ایکسرسائز کی, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ آئندہ. آپ میں سے جو بھی چاہے اس کو کر بھی سکتا ہے. وہ جب ایکسرسائز کی تو اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی وہ سمجھ لیجیے کیا ہے. اور وہ اٹ ٹک سم ٹائم, ایسا نہیں ہوا کہ یہ 2 دن بعد ہوئی, 2-4 دن کے بعد, آلموسٹ 2 ویکس کے اندر ایک چیز تو پیدا ہو گئی. وہ یہ کہ میں جب گاڑی میں بیٹھنے لگتا تھا, اپنی گاڑی کی چابی لگایا کرتا تھا, تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہو جاتی تھی کہ تم نے غصہ نہیں کرنا, لیکن غصہ ہو جاتا تھا. یعنی غصہ نکل جایا کرتا تھا وداؤٹ ہیونگ فل چارج اوور اٹ. اور فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غصہ نکل جایا کرتا تھا, اور پھر کوئی 2 گھنٹے کے بعد یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ غلط کیا, یار یہ کیا کر دی, پھر وہی حرکت کر دی. یہ ٹائم کم ہونا شروع ہو گیا. یہ ٹائم کم ہوتا رہا یہاں تک کہ امیڈیٹلی آفٹر آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈیورنگ دا ٹائم آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یعنی غصہ چڑھائے اور غصہ نکل گیا, اور نکلتے ہوئے خیال آنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد بفور دا ٹائم آنا شروع ہو گیا. یہ ایک پروگریشن ہے, یوں سمجھ لیں, یہ خود میں ریکگنائز کر رہا ہوں, یہ میں خود اس کو نوٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ میرے آس پاس کے لوگ نوٹ کر رہے ہوں. میں خود اس کے اندر جو ہو رہی ہے نا جی, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کو نوٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. بٹ فار مائی سن اور فار مائی وائف اور فار مائی ڈاٹرز اور فار مائی فرینڈس, وہ اصل میں وہی ہو رہا ہے کہ یار ابھی بھی اپنی زبان پر قابو نہیں ہے. لیکن ایک پروگرس چل رہی ہے, یہ اس سے موٹیویشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. ایک وہ چیز جو آپ کا موٹیو ہے, اصل موٹیو, کہ وہ خدا کے سامنے ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں. اس چیز کو اپنی ذہن میں آپ نے زیادہ سے زیادہ زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی اس کو آپ سب لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے منیب کا لفظ استعمال کیا نا, یہ شاید اسی کے لیے استعمال کیا, منیب کا, کہ انسان جو ہے وہ ایسا دل جو کہ خدا کی حضوری میں رہتا ہو. ٹھیک ہے جی, تو اس پہ غور کیجیے گا انشاءاللہ, کیا یہ چیز فائدہ دیتی ہے. I feel I have benefited a lot from this motive. یہ جو اپنے اس موٹیو کو کلیئر کرنا ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے جی. لیکن جی عائشہ, آپ کی بات کا میں کوئی جواب دے پایا ہوں جی؟ جی بالکل, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سر ہمارے پاس جی 9 منٹ ہیں, اور صوبیہ کا ایک سوال ہے, آپ مختصراً جواب دے دیجیے. جی صوبیہ. جی سر, ہم نے وہ پچھلی دفعہ جب ایزمپشنز پڑھی تھیں کریٹیکل ریفلیکشن میں, تو اس میں اگر کوئی پرسن آپ کے ساتھ اپنا پرابلم ڈسکس کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں وہ کافی سیریس پرابلم ہو, اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی ایزمپشنز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کیا, اور پتہ چل جائے کہ وہ ایزمپشنز کافی غلط ہوں. فار ایگزامپل اگر بچوں سے متعلق غلط ہوں, یا پھر مجھے ٹھیک نہ لگ رہی ہوں, کچھ بھی ایسا ہو, مثلا اس کا یہ اسٹرانگ بلیف ہو کہ نہیں بچے کو خوب ڈانٹ کے اور مار پیٹ کے رکھنا چاہیے, یا شیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو اب اسی طرح اور بھی کوئی, یا پھر بیویوں کے ساتھ فار ایگزامپل قرآن یہ کہتا ہے تو اس طرح رکھنا چاہیے ان کو. تو اب یہ ایزمپشنز اگر مجھے پتہ بھی چل گئی ہیں, تو پھر انٹریکشن آگے بات چیت بڑھنے کا کوئی پھر کیا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے, ایزمپشنز جاننا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی پتہ چل گئی, اب کیا ہوگا, اب بات چیت آگے کیسے بڑھے گی؟ نہیں دیکھیے, ایک چیز تو یہ کہ جب I'm sorry, یہ بات میں سن نہیں سکا جی. سر یعنی اس کا یہ بلیف ہے, اس کی وہ ایزمپشنز اتنی اسٹرانگ ہیں, وہ اس کے اسٹرانگ بلیفس ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ میں ان کو چینج نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ بات تو ایسے ہی ہے. تو پھر اس صورت میں تو مجھے پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر یعنی جان بھی لیا تو پھر کیا آگے بات گفتگو کیسے بڑھے گی؟
نہیں، جب آپ نے ایک چیز کے بارے میں یہ اپنی کوشش کر دی کہ وہ اس کے بارے میں جو آپ ان کی بات میں جو ازمپشنز ہیں اور جو ازمپشنز ٹھیک نہیں ہیں آپ کی نظر میں ان کے بارے میں، ایک تو یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ ججمنٹ دیں کہ یہ ازمپشن ٹھیک نہیں ہے، کویسچنز ریز کریں سو دیٹ اے پرسن کین ہمسیلف انڈرسٹینڈ. دیکھیے میں ایک چیز اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی وہ رائے ہوتی تو آپ جس جگہ پہ کھڑے ہوتے واٹ وڈ ہیو بین دا کوسچنز جس کے نتیجے میں آپ کی رائے چینج ہوتی، یا وہ واٹ وڈ ہیو بین دا کوسچنز جس سے وہ ازمپشنز کی غلطی آپ پر واضح ہوتی. اس کی امیجنیشن آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، اور وہ صاحب جو ہیں یا وہ خاتون جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اسی پر مطمئن ہوں اور میں نے اسی پر زندگی گزارنی ہے مرتے دم تک. ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی ایک آدمی کی یہ رائے ہے کہ نہیں آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی آپ انفارمیشن میرے سامنے رکھ دیں کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ویری آنیسٹلی، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، تو اصل میں ہم جس پرنسپل پہ چل رہے ہیں وہ وہی پرنسپل ہے جو اگر، کیونکہ میں اس کا بھی بڑا شوقین رہا ہوں جی، میرے اچھے کتے رکھنے کا، یو نو گارڈ ڈاگس، آئی لو گارڈ ڈاگس، اینڈ خاص طور پہ راٹ وائلرز مجھے بہت پسند ہے. تو جس بیسس پر ہم کتوں کی ٹریننگ کرتے ہیں اس بیسس پر ہم انسان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ دس از اے ٹریجڈی، اٹس اے ہیوج ٹریجڈی، لیکن یہ حقیقت ہے. یعنی بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی جو سائیکالوجی ہے وہ پرائمریلی انہی پرنسپلز پر چلتی ہے جن پرنسپلز پر اینیمل ٹریننگ چلتی ہے جی. انسان اس طرح نہیں سوچتا جی. سر فار ایگزامپل اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. یعنی فار ایگزامپل یہ بات کہ میں اپنے بچوں کو پنش اور ریوارڈ کے ذریعے سے ان کا بیہیویئر کنٹرول کروں، یہ اصل میں ہم نے جانوروں سے سیکھا ہے. آپ کو میں ایک چیز انٹرسٹنگ بتا دوں، یہ دس از اے سائنٹیفک ریالٹی، اس کو اگر آپ چاہیں گے تو خود ٹرائی بھی کر لیجیے گا. یہ جو جتنے بھی بیہیویئرل سائیکالوجسٹ ہیں ان کے جو ایکسپیریمنٹل سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ صرف جانور ہوتے ہیں، اور جانوروں پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ انسانوں کے بارے میں تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی یہ بات کہ پیولاگ نے جو ایسوسیٹڈ اسٹیمولس رسپانس وغیرہ کی جو تھیوری ہے، یہ اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتوں سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بیسس پر وہ اسٹیمولس رسپانس کی تھیوری بنی ہوئی ہے. یہ جو دوسرا وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، واٹس ہز نیم، نام بھول رہے، یہ ان کی ایک دس از اے کامن فیچر آف دیز بیہیویئرسٹ کہ انہوں نے جو کام کیا ہوا ہے وہ ان کے جو لیبارٹری کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں جی. تھیریز انسانوں کے بارے میں بناتے ہیں انہی کی بیسس پہ. رائٹ سر، ٹھیک ہے. اور سر وہ جو آپ نے امیجنیشن والا پوائنٹ دیا ہے وہ کافی مطلب مجھے لگتا ہے اس کے لیے تو کافی پریکٹس چاہیے کہ کون سی چیز نے آپ کو اس جگہ پہ، اگر میں ہوں تو کون سی چیز مجھے بدل سکے گی. یعنی ایسے کوسچنز بنانا، اور یہ چیز ڈیفینیٹلی اس میں بھی آپ وغیرہ اسٹارٹ ہوں گی. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل میں کام بھی کریں گے جی. how our questions are shaping our own and others' lives. یہ ہمارا اس کے بارے میں پورا ایک ٹاپک ہوتا ہے جی انشاءاللہ. جی سر، تھینک یو سر. جی ہو گیا جی. سر ایک سوال اور ہے، کیا آپ ہم ابھی لے لیتے ہیں یا پھر نیکسٹ سیشن؟ نہیں کر لیں، اگر ٹائم ہے تو لے لیں، بالکل کر لیں جی. رافو یو ایس. my question is کہ آپ نے جیسے کہا کہ اللہ کے ساتھ قریب تعلقات رکھنا چاہیے. میری جو ایکسپیرئنس ہوئی ہے اپنی زندگی میں، very very religious people still who claim they are very close to God, who claim they know about religion, who claim to have read the Quran, but behave in such a bad manner and insist that their view is right. تو اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو پھر آپ کو جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ قرآن کی، ریلیجن کی کیا ہوئی؟ if you cannot practice it in your own life, where are they going wrong, or am I wrong in understanding them? No,
I would just say that change your focus. I would implore you to change your focus. Don't think about others. ये उनका और खुदा का मामला है. Think about yourself. हम जो कुछ जानते हैं हम उसको ठीक करते हैं. हमने दूसरों के लिए जवाब नहीं देना, हमने अपने लिए जवाब देना है. हम इधर से अप्रोच करते हैं जी जिंदगी को. दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो वो उनका मामला है. उनकी खैरखाई में अगर आप उनको कुछ समझा सकते हैं जरूर समझाइए. नहीं समझा सकते ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है. लेकिन अपने बारे में ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं कि कहीं मैं तो ये नहीं कर रहा. यानी what I would seriously sincerely recommend is कि छोड़ दीजिए इस बात को कि दूसरा जो है वो अपने दीन के इल्म पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा. ये उसका और खुदा का मामला है. उसको इसके अमल करने का ना आपको फायदा होगा, ना अमल ना करने का आपको नुकसान होगा. मैं उस चीज के बारे में कि जो मेरे फायदे और नुकसान का बायस बने, उस चीज के बारे में ज्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो जाऊं और उस पर फोकस करने लग पड़ूं. दूसरों का मिरर, दूसरों को देखकर ये समझने की कोशिश करूं कि क्या मेरे अंदर तो यही चीज नहीं है जो मुझे दूसरों में बुरी लग रही है. क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा. और इस चीज के बारे में, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बेनिफिट मी. But Boisaba, this is very common with a lot of religious scholars also. One scholar not Right. agreeing with the other and coming up with things that you just can't understand. It's the same Quran, it's the same people reading it, interpreting it, and yet you get such conflicting views. Forget a person. What about the people who are supposed to have knowledge, who are supposed to teach us? Every person who is supposed to have knowledge can only think through his own brain. I can only think through my brain, and I work differently from others. I have a different perspective. I look through my eyes. मुझे जो इस वक्त यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही. ठीक है जी. And I can only talk about things which I can see, which I can observe, which I can notice. And likewise, किसी ने कोई अगर राय दी है जो आपकी राय से या दूसरे किसी स्कॉलर की राय से डिफरेंट है, तो आपको जो ठीक लगती है उसको फॉलो कर रहे हैं. और वो भी स्कॉलर जिसकी राय डिफरेंट है और वो भी कि जिससे डिफरेंट है, दोनों ने एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और दोनों ने उसको जवाब देना है. अगर कोई इंटेंशन में कमी थी, किसी की गलती थी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा. और अगर अच्छी इंटेंशन के साथ उन्होंने अपने दिल को खुला रख के गौर करने की कोशिश की, फिर भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे खड़े रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है. हम क्यों इस पे फ्लेक्ट करें? हम अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा, ये जो भी बात हो रही थी, आमना ने भी की और भी यहाँ पे मेरा ख्याल है आयशा ने भी फरमाई कि हम अपने बारे में ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा हसास होना शुरू हो जाएं कि हमने इम्प्रूव करना है. बिकॉज ये जिंदगी की मोहलत कब खत्म हो जाएगी ये हमें नहीं पता. दूसरा कितना इम्प्रूव कर जाए, कितना अच्छा हो जाए, ना उसका मुझे फायदा होगा ना मुझे उसका नुकसान होगा. आपकी बात ठीक है, इससे मेरी जिंदगी पे फर्क पड़ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या करें? पीपल कैन नॉट थिंक थ्रू वन ब्रेन. ऐसा नहीं है कि हर आदमी ने अब उसके दिमाग के थ्रू सोचना है, हर ने अपने अपने दिमाग से सोचना है. देयर आर डिफरेंसेस and they are responsible. They are responsible in the sense that knowing that there are differences, they are not willing to communicate with each other even. That's a very sad affair. Lekin they are responsible for their actions. We are not responsible for them. But then you don't know who to listen to. You can listen to everybody, or you can listen to whomsoever you feel more confident with. No problem. लेकिन जब आपकी जिसको भी सुन रहे हैं आप, उसके बारे में क्वेश्चंस पैदा हो जाएं तो दूसरों को एक्सप्लोर कर लें. आप मत करें. ये जाहिर है कि ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि आप सबकी राय सुने. ये तो मुश्किल है. मुश्किल क्या है, ये तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है. लेकिन इतना कर सकते हैं कि आपकी जो भी राय है, जिसकी भी बेसिस पर है, उसके बारे में अपने जहन को खुला रखिए. अगर कल को उसके बारे में सवाल पैदा हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल को खुला पाए कि आपने अपनी राय बदलने में कोई झिझक नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी, अपनी गलती को ठीक कर लिया. एंड दिस इज द कोर्स दैट वी ऑल हैव टू अडॉप्ट फॉर इम्प्रूवमेंट. जैसे जैसे गलती वाजे होते जाए उसको इम्प्रूव करते जाए इंशाल्लाह.
जी, thank you very much. You're most शुक्रिया। welcome जी, most welcome. राइट जी, इंशाल्लाह हम जी कोमल इजाजत है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, और आप तमाम लोगों का भी Thank बहुत you जी। शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीक